अभी आपने उनसे बहुत ही संजीदा और अच्छी तकरीर सुनी। डॉक्टर साहिबा की शख्सियत के बारे में भी कहा, उर्दू के बारे में भी कहा। आपने बताया कि उत्तर प्रदेश उर्दू की क्या सूरत हाल है। तो मैं तुमसे मुतालबा करता हूँ कि सर वहाँ पे कस्बे भी हिंदी में जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान की उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी है। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं रहमान साहब का कि उन्होंने डॉक्टर शकीला बेगम के बारे में बहुत ही संजीदगी से इज़हार ख्याल किया और उनकी शख्सियत के बारे में बताया। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब ने जो किताबचा लिखा है डॉक्टर हमीदा बेगम तारीख के आगे में, उनकी ख्वाहिश है कि उसके अहमद खान साहब अपने दस्ते मुबारक से उसका इज़हार करें। कि आखिर में सदारती तकरीर है। महमूद रियाज मेमोरियल ट्रस्ट के सदर जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब तशरीफ फरमाएंगे। वो 3 हैसियतों से जाने जाते हैं। सबसे पहले सहाफ़ी के हैसियत से, सहाफ़त के तशकील में सयाही की है, सालार से वाबस्ता रहे हैं। रहमान खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही सालार के बारे में कि कई उर्दू अखबार आए और गए, लेकिन सालार बाकी और बाकी रहेगा। वो सर हमारी आदतों में शामिल हो गए। जब तक सुबह की चाय के साथ सालार देख नहीं लेते तो हमें एक बेचैनी रहती, चाहे आप अंग्रेजी के जितने अखबार पढ़ लें। और ख़ासतौर से उसका जो एडुकेशन है वो किसी दूसरे उर्दू अखबार के एडुकेशन को पढ़ने से वो तसल्ली हासिल नहीं होती। जब तक शायर या अपना निगाह को उसकी तकलीफ सालार के एडुकेशन में शायद नहीं होती, उसे इत्मीनान नहीं होता। तो ये सालार की अपनी अहमियत है। तो सालार से अजीजुल्लाह बेग साहब वाबस्ता है, वैसे सहाफ़ी उनकी खिदमत हैं। फिर वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, एक अच्छे मुंतज़िम के हैसियत से जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अदब के, उर्दू अदब के बहुत अच्छे फारिग भी हैं। मैं जनाब अजीजुल्लाह बेग से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़रा तफसील हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब के रहमान खान साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त प्रोफेसर मीमनून सईद साहब, मोहतरमा महनूर ज़मानी साहबा, डॉक्टर अब्दुल हमीद, मेरे एक और दोस्त मिलनसार अत्तर अहमद साहब, सामईन में तशरीफ़ फरमा शायर, अदीब और डॉक्टर फ़हमीदा बेगम साहिबा के शागिर्दों का एक अच्छी तादाद यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का महमूद रियाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतवार की सुबह वक्त निकाला इस जलसे के लिए। एक अज़ीम खातून को खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करने के लिए। अब तक जो तकरीरें हुई, जो मक़ालात पेश किए गए, उनमें प्रोफेसर डॉक्टर फ़हमीदा बेगम साहिबा की खिदमत, उनकी हयात और उनके कारनामों के तकरीबन तमाम ही पहलुओं को उसमें उजागर कर दिया गया है। डॉक्टर फ़हमीदा बेगम से मेरी शनाख्त सईद साहब के दोस्त की हैसियत से हुई थी। देवराज अर्स उस ज़माने में वज़ीर आला थे रियासत के, और जब उनकी हुकूमत गिर गई और महमूद अयाज़ ने उर्दू अकादमी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया
تو ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کو حکومت نے کرناٹک اردو اکیڈمی کا صدر نشین نامزد کیا تھا۔ اس وقت یہ ان کی شفقت تھی، اور خاص طور پر سعید صاحب سے میرے دوستانہ مراسم کے انہوں نے مجھے اکیڈمی کے ایک رکن کی حیثیت سے نامزد کیا، اور اس طرح اکیڈمی میں مجھے اور سعید صاحب کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ جب وہ دہلی میں بیورو کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینے لگی، تو اکثر وہاں جب بھی میں دلی کسی میٹنگ کے لیے کسی اور کام کے لیے جاتا تو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ میں اکثر وقت نکال کر ان کے پاس ضرور حاضر ہوتا تھا، اور وہ نہایت شفقت اور محبت سے ملتی تھی، اور ہمیشہ ان کے ادارے کے تحت جو کام ہو رہے ہیں اس کا وہ ذکر کرتی رہتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہماری جو نئی کتابیں آئی ہیں وہ ضرور دیکھیے، ہماری لائبریری میں ذرا وقت نکال کر ان کا مطالعہ کیجیے، اور اگر کوئی کتاب چاہیے تو لے جائیے۔ اس طرح ان کو معلوم تھا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، جمع کرنے کا شوق ہے، تو اکثر وہ مشورے بھی دیتی تھی کہ فلاں کتاب اچھی آئی ہے۔ تراجم بھی ہوتے تھے، ان میں کچھ تبازات کتابیں بھی ہوتی تھیں، وہ میں خرید کر یا ان سے وہ خود تحفتاً بھی دے دیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی خدمات دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں دراصل بہت کم قلیل تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے، شاید 3-4% سے زیادہ نہ ہوگی، جو مفکر کہلانے کے لائق سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں کم اور اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ فکر کرتے ہیں، اور اپنے پیچھے کچھ میراث چھوڑ جانے کی تودع میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مہذب معاشرے کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی میراث کو نہیں بھلاتا، اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھ کر رخصت ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہماری قوم، مجھے کہنے دیجیے کہ ایک بہت مہذب قوم کم از کم ہندوستان کی حد تک نہیں بن پائی ہے۔ ہم اپنی میراث کو، اپنے ورثے کو، اپنی ہیریٹیج کو کس طرح سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس کی کس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا اقدامات کرنے ہیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ غور نہیں کرتے، اس پر اپنا وقت بھی صرف نہیں کرتے۔ ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے اپنی تقریر میں بہت فکر انگیز باتیں کہی ہیں۔ نہ صرف انہوں نے خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا، بلکہ کچھ مفید مشورے بھی دیے ہیں کہ اگر ہمیں واقعی اردو کی حفاظت کرنی ہے تو کن خطوط پر ہم کو سوچنا چاہیے، کس لائحہ عمل پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس ریاست کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں اردو کی خدمت کے لیے بہت سی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اردو کی حفاظت کے لیے، اردو کی بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے۔ اخبار نکالے، کتابیں لکھی، درس و تدریس کو اپنایا،
بچوں کو اپنے صرف خاص سے فیس دے کر اسکولوں میں داخل کروایا. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جب میں کرناٹک اردو اکیڈمی کا کچھ دنوں تک چیئرمین رہا تو ہم نے دیکھا کہ داونگرے اور شیموگا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ریٹائرڈ اردو ٹیچرز انہوں نے اپنی پینشن کے پیسے جمع کر کے اردو اسکولوں میں پری پرائمری کلاسز کا انتظام کیا ہے. ہر مہینہ تقریباً 2-2.5 لاکھ کا خرچ آتا ہے اور یہ وظیفہ یا اساتذہ وہ خرچ اٹھاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر فہمیدہ بیگم جیسی ہستیاں بھی پیدا ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اردو کی ترقی کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اور ایک عظیم سرمایہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہیں. میں محمود اعیاض میموریل ٹرسٹ کی جانب سے اس کے صدر کی حیثیت سے یقین دلانا چاہوں گا کہ ان کی جو غیر مطبوعہ کتابیں دستیاب ہیں ہم انہیں شائع کرنے کا انتظام کریں گے. ایک دوسرا بہت مفید مشورہ رحمان خان صاحب نے یہ دیا کہ اردو کو اگر بچانا ہے واقعی اسکول کی سطح پر تعلیم کے میدان میں تو والدین کے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا. ابھی حال میں انجمن ترقی اردو کے ریاستی صدر جو ہیں جناب عبید اللہ شریف صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں اتفاق سے میں بھی شامل ہوں اور میرے ساتھ ہی کچھ وظیفہ یاب افسر بھی ہیں. ہم لوگوں نے اب تک 3-4 ضلعوں کا دورہ کیا ہے، وہاں کے دیہاتوں میں گئے ہیں، وہاں کے اسکولوں کا جائزہ لیا ہے، والدین سے ملے ہیں، اساتذہ سے ملے ہیں، اساتذہ کی انجمنوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں قوم نے، ملت نے کسی اسکول کا ساتھ دیا ہے یا اس کی سرپرستی کی ہے تو وہاں صورتحال بہت بہتر ہے. ایسی اسکولیں اچھا کام کر رہی ہیں، اساتذہ بھی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ افسوس بنگلور جیسے شہروں کا ہے، ہمارے بڑے شہروں کا، جہاں والدین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اردو کی تعلیم سے بچوں کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ اصرار کرتے ہیں اگر کسی اسکول میں اردو تعلیم کا انتظام ہے بھی تو نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ اردو پڑھے. یہ صورتحال ہے اور اس کے لیے کسی ایک انجمن کو، کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک فرد کو اگر کام کرنا ہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ ہو نہیں پائے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس سلسلے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے قائدین کو بھی اس سلسلے میں دلچسپی دکھانے کی ضرورت ہے اور ہمارے علماء کرام کو، اور جو شخص بھی اردو سے محبت رکھتا ہے، اس کی بقا چاہتا ہے، اس کا فروغ چاہتا ہے، اس کو اس پر بیٹھ کر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو یہ توجہ دلائی جائے کہ اردو کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس طرح ہم، اور اردو کے بغیر ہم کیا کھو رہے ہیں
کتنا بڑا زیاں ہے ہمارے لیے، اس کا احساس دلانا بہت ضروری ہے۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے کہ اردو کی تعلیم سے ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں جو احباب موجود ہیں ان میں سے اکثر نے اردو ذریعہ تعلیم ہی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں، اور ٹیکنالوجی نے آج جو ترقی کی ہے اس کی مدد سے ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ آج ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے، اور آنن فانن ہم اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ پیغام رسانی اتنی آسان ہو گئی ہے۔ پہلے کتابت کے مرحلے ہوتے تھے، طباعت کے مرحلے ہوتے تھے۔ آج کتابوں کو شائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو ڈیجیٹائز کر دیجئے، لوگوں تک عام کر دیجئے، PDF بنا دیجئے۔ اتنی ساری سہولتیں موجود ہونے کے باوجود اگر ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ میں گزارش کروں گا، آج جن احباب نے اپنے تاثرات پیش کیے، اپنے مضامین پیش کیے، مقالے پیش کیے، وہ بھی اس کام میں دلچسپی لیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے۔ مجھے انجمن ترقی اردو سے بھی بہت سی توقعات وابستہ ہیں، ان سے امید ہے کہ وہ بھی تعمیری کام کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ مشاعروں، مباحثوں اور کانفرنسوں سے کچھ خاص حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اصل میں ہم کو گراس روٹ لیول پر، یعنی میدان میں اتر کر نچلی سطح پر، محلے کی سطح پر، اسکول کی سطح پر اور عوامی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، صرف اردو کے ختم ہو جانے کا روتے بیٹھ جائیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر میں تمام حاضرین کا محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت ہی باوقار جلسے کو کامیاب بنایا، ہماری مدد کی۔ بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے مطابق جو ہے دعا بھی تھی، میرا خیال ہے مولانا نماز کے لیے گئے ہیں، تو میں ایک جملے میں دعا کر دیتا ہوں کہ ہم سب دعا کو ہیں کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قدرت میں انہیں اعلیٰ درجات عطا کرے۔ ہمیں آخر میں جناب خلیل احمد صاحب ہم سب کا شکریہ ادا کریں، مختصراً شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ شہنشین پر تشریف فرما تمام معزز شخصیات، حاضرین، خواتین و حضرات اور میرے عزیز دوستو، ناظم جلسہ نے یہ مجھے ہدایت دی ہے کہ بہت مختصر آپ کا شکریہ ادا کروں، اس وجہ سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شکریہ سے پہلے میں چند لوگوں کا بحیثیت سیکریٹری محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کے خاص طور سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ جگہ عنایت فرمائی۔ ہمارے عزیز دوست اقبال بیگ صاحب جو الامین کے ٹریجرر بھی ہیں، انہوں نے اس کا انتظام فرمایا ہے، ہم ان کے بےحد مشکور ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کا جو اپنے اتوار کے دن اپنی گناہگار مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس جلسے میں شرکت فرمائی،
اور میں خاص طور سے صلاح الدین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس محفل جو تمام کی آنکھیں اشکبار تھیں، سب کے چہروں پہ خوشیاں آ گئیں، لالہزار محفل کو لالہزار فرما دیا۔ میں آپ تمام کا خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر رحمان خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی بہت مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، اور عزیز اللہ بیگ صاحب کا، مہنوز امانی صاحبہ کا، حمید صاحب کا، اور سعید صاحب اور ملنسار صاحب کا، آپ تمام کا بہت مشکور ہوں محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے، اور تمام دوستوں کا اور محفل کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور شکریہ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں 5 منٹ کے لیے اور تشریف رکھیے، آپ کے پاس چائے آ رہی ہے۔ شکریہ۔